अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। हम मुसलमान हैं और अल्लाह ने हमें एक खूबसूरत दीन इस्लाम जो है वो अता किया है और इस्लाम में अदल को अल्लाह ताला ने एक खास मकाम दिया है। वो कौमें जो अदल व इंसाफ पे जिंदगी गुजारती हैं, जिस मुआशरे में, जिस मुल्क में गरीब और अमीर के लिए एक कानून होता है, जिस मुआशरे में, जिस मुल्क में गरीब को इस बात का एहसास हो कि अगर मेरे साथ कोई अमीर ज्यादती करेगा, जुल्म करेगा तो मुझे जो अदल का निजाम है वो इंसाफ देगा, तो यकीनन वो कौम और वो मुआशरे तरक्की करते हैं, वो मुल्क तरक्की करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो कुछ हमारे पाकिस्तान में होता आ रहा है पिछले 73-75 सालों में, जहां कानून हमेशा ताकतवर की ख्वाहिश का नाम रहा है, जहां हमेशा अदालतों से मन मर्जी के फैसले करवाए जाते रहे हैं, जहां हर दौर में जजों को खरीदा जाता है, जहां अगर हम इस मुल्क की तारीख देखें तो खून काल पर जजों से मर्जी के फैसले करवाए जाते रहे हों, तो उस मुल्क का जो है वो जो अदल का निजाम होगा वो मेरे ख्याल में एक पूरी दुनिया के लिए मिसाल होगा। और ये मिसाल उस वक्त एक हकीकत बनकर सामने आई जब 2 दिन कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी साहब को खत लिखा कि इस तरह की जनाब मुदाखलत हो रही है, हमें फैसले आजादाना तौर पर नहीं करने दिए जा रहे। मगर अब उस खत को 2 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। मजाल है जो कहीं से कोई आवाज आई हो, मजाल है जो उन जजों के साथ कोई खड़ा हुआ हो, मजाल है जो उसके सिलसिले में कोई जो है वो कमीशन बना हो, किसी किस्म की कोई इंक्वायरी तश्कील दी गई हो। हाँ, अलबत्ता ये जरूर किया जा रहा है कि तमाम वसाइल, तमाम जराए जो हैं वो बरोकार लाए जा रहे हैं और बात इस तरफ जा रही है कि किस तरह इस मसले को दबाया जाए। बाकायदा मीडिया में जो कुछ लोग हैं उन्होंने उन जजेस के खिलाफ कैंपेन करना शुरू कर दिया है। जो नून लीग के यूट्यूबर हैं उन्होंने बाकायदा यूट्यूब पे जनाब उन जजों की तस्दीक करना शुरू कर दी है। मीडिया में जो हमारा प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहां पर लोग बैठ के जजों की तस्दीक कर रहे हैं और उनको निशाना बना रहे हैं और उन पर तरह तरह के सवालात किए जा रहे हैं। और हद तो यह है कि हमें इंतहाई बाखबर जराए से यह बात मालूम हुई है कि उन जजेस के खिलाफ, यानी जो 6 जजेस हैं जिन्होंने एक हकीकत से पर्दा उठाया है, उन जजेस के खिलाफ बाकायदा अब रेफरेंस लाने की तैयारी की जा रही है। और आज जो है वो शहबाज शरीफ साहब की और काजी फायज ईसा साहब की मुलाकात है, तो वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि शायद ये जो मुलाकात है ये कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और इस मुलाकात के बाद शायद कोई मुल्क में भूचाल आ जाएगा, शायद जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज में मुलविस हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो मेरे ख्याल में जो लोग ये बात सोच रहे हैं वो जो है वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मुलाकात जरूर होनी है और उस मुलाकात में जो है वो यही डिसाइड करना है कि इस मसले पे हमने मिट्टी किस तरह डालनी है, इस मसले को हमने खत्म किस तरह करना है। याद रहे कि ये मसला पहले भी जब इन जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ उठाया, आमिर फारूक के साथ, तो वो भी इस मसले को दबाते रहे। अगरचे ये बात जो है वो काजी फायज ईसा साहब के नॉलेज में पहले से थी, लेकिन वो इस चीज को डिले करते रहे और आज जब इन जजों ने ये बात उठाई है तो हम कैसे कह सकते हैं कि आला अदलिया जो है वो या सुप्रीम जुडिशियल कमीशन जो है वो इस मसले को तय तक पहुंचाएगा, जो जिम्मेदारान हैं उनको कटहरे में लाया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। शहबाज शरीफ साहब और आज काजी फायज ईसा साहब की मुलाकात है और मुलाकात इसी एजेंडे पे होगी कि जनाब इस मसले को किस तरह खत्म किया जाए। ये जो एक भूचाल आ गया है न सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में बल्कि जनाब बैरूनी मीडिया भी इस चीज को बहुत हाईलाइट्स कर रहा है। अगर आप इंडिया को देखें, अगर आप आज प्रिंट इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो वहां पर जो है बाकायदा आज अखबारों में ये सुर्खी लगी है पाकिस्तान के निजाम अदल पे। तो अब ये जो मुलाकात होनी है ये उसी सिलसिले में होनी
نہیں ہے کہ اس مسئلے کو کس طرح جو ہے وہ ہم دبائیں تاکہ اس مسئلے کو اور ڈائریکشن دی جائے۔ دوسری طرف ایک انتہائی باخبر ذرائع سے ہمیں یہ خبر بھی ملی ہے کہ ان ججز کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ جناب محسن اختر کیانی صاحب ہیں، طارق محمود صاحب ہیں، بابر ستار صاحب ہیں، جسٹس سردار اسحاق صاحب ہیں، ارباب محمد طاہر صاحب ہیں اور سمن رفت امتیاز صاحبہ ہیں۔ تو ان کے خلاف جناب باقاعدہ اب ایک ریفرنس لانے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور ان کے جو بھی ویک پوائنٹ ہیں کہ کس طرح یہ جج بنے، کس طرح انہوں نے حلف اٹھائے، ان کی پچھلی زندگی میں کیا کیا ہوتا رہا، اور جج بننے کے بعد انہوں نے کیا کیا کیا، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ نتھی کیا جا رہا ہے، جوڑا جا رہا ہے، اور ایک منظم کمپین جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بحیثیت معاشرہ، ہم بحیثیت ملک کس طرف جا رہے ہیں؟ وہ چودھری نثار صاحب والی بات ہے کہ اس ملک میں غلط کام کرنا بہت آسان ہے لیکن ٹھیک کام کرنا مشکل ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ چٹھا صاحب جو کمشنر تھے راولپنڈی کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس میں انہوں نے خود ہر چیز کو ایڈمٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے غلط کام ہوا ہے، میں نے دھاندلی کروائی ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے بے شک آپ چوک میں پھانسی لگائیں، میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں نے غلط کام کیا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک تباہ نہ ہو، میں اپنے ملک کے لیے ان ساری چیزوں کو قبول کرنے کو تیار ہوں، اور جو ہے میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ سے اس طرح اس ملک اور قوم کے جو مینڈیٹ ہے اس پہ ڈاکہ نہ ڈالا جائے۔ پریس کانفرنس ہوئی، پریس کانفرنس کے بعد وہ غائب ہو گئے، 4 دن وہ غائب رہے، 5ویں دن جناب انہوں نے ایک اور پریس کانفرنس کر دی، الیکشن کمیشن کو جناب انہوں نے ریٹرن دے دیا کہ میں نے جو پہلے دن کہا تھا وہ سب کچھ غلط تھا، آج جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ جناب الیکشن بھی ٹھیک ٹھاک ہوا ہے، میں نے کسی پہ دباؤ نہیں ڈالا، کسی کو میں نے اس کے لیے دھاندلی کے لیے مجبور نہیں کیا، اور بس میں نے جو پہلے بیان دیا تھا میں قوم سے اس کی مدد چاہتا ہوں، مجھے کسی نے ورغلایا اور میں ان کی باتوں میں آ گیا۔ تو یہ اس ملک کا سانحہ ہے۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو سچ کی آپ کو قیمت چکانی پڑتی ہے، اور پھر آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے، پھر آپ پر تشدد کیا جاتا ہے، پھر آپ کو اغوا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آ کے آپ نے سچ سے پیچھے ہٹنا ہوتا ہے اور نیا جھوٹ، نئی کہانی جو ہے وہ آپ نے سنانی ہوتی ہے میڈیا پہ آ کے۔ تو یہ اس ملک کی ایک طویل تاریخ ہے، اس ملک میں ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں مزید جو ہے ہمیں ایک ایسی کہانی سننے کو ملے گی۔ بہرحال اب جو ججوں کے خلاف باقاعدہ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی کمپین چلا رہی ہے، یوٹیوبر ہیں جو نون لیگ کے وہ بھی ایک منظم کمپین چلا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور عوام کو ان ججوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اور خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں، جو جب تک MNA نہیں بنے تھے تو وہ جناب آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، زمین آسمان ایک کر رہے تھے، لیکن آج جب عدلیہ پہ کڑا وقت ہے، آج جب ججوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا وقت ہے، تو وہ تمام وکیل وہ جو تحریک انصاف میں شامل ہوئے آج MNA بن گئے ہیں، وہ اپنی اپنی کرسیاں بچانے کے چکر میں ہیں، اور آج جب عدلیہ کو اور ججوں کو قوم کی اور ان لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ باقاعدہ ان ججوں کے لیے آواز اٹھائیں، یہ قوم کے ہیرو ہیں، انہوں نے سچ بولا، انہوں نے حقیقت سے قوم کو روشناس کرایا، لیکن اگر قوم آج بھی سوئی رہی، قوم آج بھی ان ججوں کے ساتھ نہ کھڑی ہوئی، اور تحریک انصاف کے وہ لوگ جو وکیل ہیں اور MNA بنے ہوئے ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، وہ آج خاموش ہیں۔ اور اس میں میرے خیال میں داد دیتا ہوں شیر افضل مروت صاحب کو کہ کل بھی جب سائفر کیس میں وکیل پیش ہو رہے تھے تو انہوں نے جناب اس وقت بھی کہا کہ یہ جو ہے یہ ٹائم نہیں ہے عدالتوں میں پیش ہونے کا، آپ آئیں باہر، ہم احتجاج کریں، کیا ہوگا؟ سائفر کا کیس چل رہا ہے، آج بھی تاریخ پڑ جائے گی، کل دوبارہ پیش ہو جائیں گے، لیکن ہم اس مسئلے کو پوسٹ پون نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ہم اس مسئلے کو ڈیلے کریں گے تو حکومت کی یہ کوشش ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ پیچھے چلا جائے اور بات دب جائے۔ تو شیر افضل مروت صاحب نے کل بھی اپنے جو ان کے ساتھی رہنما تھے ان کو اس بات پہ جو ہے وہ بار بار آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے خیال میں باقی جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے اس طرح ساتھ نہیں دیا شیر افضل مروت صاحب کا جس طرح شیر افضل مروت صاحب
جا رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موقع ہے ایک قوم کے لیے بھی اور تحریک انصاف کے لیے بھی کہ وہ اس مسئلے پر ایک سٹیپ اٹھائیں, آگے آئیں, احتجاج کریں, احتجاج ریکارڈ کروائیں. اور تحریک انصاف کے پاس وکلاء کی صورت میں بہت اچھا ایک نیٹ ورک موجود ہے, اور ان کے پاس پنجاب میں, کے پی کے میں, بلوچستان میں متحرک قسم کے وکلاء موجود ہیں. اگر تحریک انصاف اس مسئلے کو صحیح طرح ریز کرتی ہے, تحریک انصاف کے رہنما اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں, تو میرے خیال میں ان کی اس وجہ سے جو باقی ججز ہیں, اب ہمیں خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی کچھ ججز ہیں جو اس مسئلے کو جو ہے وہ ان کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں. یہی کچھ پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہے, پشاور ہائی کورٹ میں بھی ایسے ججز ہیں جن کو ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, وہ بھی یہ مسئلے پٹ کرنا چاہتے ہیں. حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے کچھ ججز ہیں, جو نئے ججز ہیں وہ تو چلو ایک لابی ہے, وہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن جو آزاد ججز ہیں جو عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ جو مسائل پیش آئے, پرانے ججز وہ یہ مسئلے باتیں کرنا چاہتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں. اسی لیے جناب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں انہوں نے اسی لیے کہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کمیشن بلایا جائے, اور جس میں تمام جو جج ہیں جن کے ساتھ جو مسائل ہیں ان کو بات کرنے کا موقع دیا جائے, تاکہ وہ بات کریں, اپنے ایشو جو ہے وہ رکھے اعلیٰ عدلیہ کے سامنے, جوڈیشل کمیشن کے سامنے, جس میں 5 جج ہیں, جس کی جو ہے وہ سربراہ ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. تو ان مسئلوں کو حل کریں. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب کی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ملاقات ہے, اور جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں وہ جو ہے وہ ملاقات اسی لیے ہے کہ اس مسئلے پر مٹی ڈالی جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی جو جماعتیں ہیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں, چونکہ یہ مسئلہ کسی جماعت کا نہیں ہے, یہ ملک کا مسئلہ ہے, آئین کا مسئلہ ہے, قانون کا مسئلہ ہے. ہمارا ملک پہلے ہی بنانا ریپبلک تو بن چکا ہے, لیکن اب اگر اس مسئلے کو نہیں اٹھایا گیا اور یہ مسئلہ دب گیا, اور روایتی طور پر آج جو شہباز شریف صاحب کی اور چیف جسٹس صاحب کی ملاقات ہے, تو انہوں نے بھی یہی کرنا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم کمیشن بنا دیتے ہیں, انکوائری ہو, جو ذمہ داران ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے. تو یہ تو اس ملک کی 73 سالہ تاریخ ہے, ہر دفعہ کمیشن بنتا ہے, ہر طرح سزائیں دلوانے کا کہا جاتا ہے, لیکن پھر ایک ہفتے کے بعد کمیشن بھی ختم ہو جاتا ہے, سزائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی کمیشن کی طرف جا رہا ہے, اور کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان ججز کو فارغ کر دیا جائے گا, یا ان میں سے کوئی ایک میڈیا پہ آ کے ایڈمٹ کرے گا کہ جی ہم پہ دباؤ تھا, ہمیں کسی نے مجبور کیا تھا یہ سب کہنے کو, لہٰذا ہم نے الزامات لگائے, ہم الزامات سے واپس ہٹتے ہیں اور جناب ہم قوم سے معافی چاہتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں یہ سٹوری بھی یقیناً آپ کو سننے کو مل سکتی ہے. بہرحال مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا, اسی دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.